अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। और हमारे एपिसोड 1 के पार्ट 7 के साथ हम लोग हाजिर हैं, जहाँ से हमने पार्ट 6 को क्लोज़ किया था। वहीं से जो है वो कंटिन्यू करने लगे हैं कि अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया था और दुनिया में उनको उतार दिया था। लेकिन इससे पहले कई चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आप लोग जो है वो बाकी रिवायत से जो है कोई चीज़ ना ले लें हमारी, क्योंकि हमारे इसरार हब ऑफिशियल का जो मिशन है वो कुरान और हदीस से ही है। इसके अलावा हम बाकी किसी किताब को या रिवायत को हम गलत नहीं कहेंगे। हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वाक़या नहीं करेंगे, ना किसी रिवायत से इसको यकीनी बनाएंगे जिसकी दलील हमारे पास ना हो। हमने वो रिवायत को भी पढ़ा जिसमें कई बातें आई हैं सामने, लेकिन हम कोई बात कुरान और हदीस से जो नहीं मिल रही है, वो हमारा मकसद कहानी को ज़्यादा तफसील देना नहीं बनेगी कि हम किसी और रिवायतों से हम चीज़ें ले लें तो हम कुरान और हदीस से हट जाएंगे। और हम हक सच के साथ जो है वो कुरान शरीफ और हदीस से बात करते हैं अपने चैनल में, और हमेशा करते आएंगे। कुरान और हदीस से हट के कोई भी बात नहीं होगी। एक बात का आगाज़ मैं ही बिल्कुल साफ वाज़ह कर दूंगा कि हम दूसरी रिवायत या दूसरी तारीख़ी किताबों को झूठा करार नहीं दे रहे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुरान मजीद और सही हदीस से क्या साबित है और क्या चीज़ें इनसे साबित नहीं हैं। हम दूसरी रिवायत को भी देख चुके हैं, प्रॉपर तरीके से रीड कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से जो बातें मिलती हैं वो कुरान और हदीस से बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं। जो हम मनगढ़ंत वाक़यात, मनगढ़ंत बातें कह जाते हैं। इसीलिए हम दलील से बात करेंगे कुरान और हदीस और के हवाले से। इस असूल को हमने इसरार हब ऑफिशियल का आगाज़ में ही मेयार बनाया है, ताकि जो है किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर किसी दूसरी रिवायत से कोई भी इजाफी तफसील मौजूद हैं तो हम कभी हकीकती तौर पर बयान नहीं करेंगे इसे। जहाँ कुरान और हदीस खामोश हैं वहाँ हम खामोश हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुरान शरीफ से पहले हम सर्च आउट करेंगे कि कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ जो है वो ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह ताला ने किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल का आगाज़ किया है, और कौन कौन सी वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। मैं कुछ आयतों के नाम आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें ये ज़िक्र आपको मिलेगा। सूरतुल अल बकरा, सूरतुल ताह, सूरतुल अल निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल अल अरफा, सूरतुल अल सिरा। ये वो आयतें हैं जहाँ पर हमें ये मौजू मिलते हैं जहाँ से आगाज़ ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू होता है। सूरतुल बकरा में की आपको आयत का तर्जुमा सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाले हैं। इससे एक बुनियादी बात सामने आ जाती है कि ज़मीन पर इंसान की मौजूदगी अल्लाह ताला के इल्म और मंसूबे में आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने से पहले ही बयान हो चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन के खिलाफत ऐलान, आदम की तख्लीक, इल्म का अता होना, इब्लीस का इनकार, जन्नत में आदम और उनकी सौजा का क़याम, शैतान का वसवसा, लज़िश, तौबा, जन्नत से उतरे जाने का हुक्म, ज़मीन पर रिहाइश, मुकर्रर करदा मुद्दत, अल्लाह ताला की हिदायत, वादा, फिर कुरान में इंसानी नस्ल का फैलाव का बयान हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, सूरतुल अल बकरा की आयत में यही चीज़ साबित होती है कि जो पहले भी मैं आपको इस आयत से के बारे में बता चुका हूँ कि इंसानी किताबें हैं, इनको बदला गया है। जो सूरतुल अल बकरा से हमें ये बात
ثابت ہوتی ہے ہمیں۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سی اور آیت کی طرف، جہاں پر ہمیں صحیح چیزوں کا وضاحت تھوڑی بہت انسان کی زندگی کا آگے ہے، جو ان کی اولاد کے بارے میں آپ کافی ذکر اور کتنی باتیں سنیں گے، لیکن قرآن شریف ہمیں صرف اور صرف 2 بیٹوں کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ان کے نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے کہا اور پھر کہوں گا کہ ہم باقی کے روایات کو ہم نہیں لا سکتے ہیں، ورنہ ہم نے وہ روایتوں کو بھی ریڈ آؤٹ کیا ہے جہاں ان کے بیٹوں کے نام آپ کو بھی پتہ ہوں گے، لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی ان کے بیٹوں کے نام نہیں لیے گئے۔ سورۃ النساء کو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، یہ ذرا سنیے گا غور سے اور خود بھی ریسرچ کیا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں دنیا میں، جب آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں ان کی نسل بڑی ہے آگے۔ کہیں قرآن شریف یا حدیث سے یہ بات آپ کو ثابت نہیں ہوگی کہ دن میں بچے پیدا ہوتے تھے، رات میں ہوتے تھے، اور رات والوں کی شادی دن سے ہوتی تھی یا رات والوں سے ہوتی تھی۔ یہ باقی کی روایات میں ہیں، باقی کی چیزوں میں ہم اسے کہانی کے طور پہ رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور حدیث کو جو ہے وہ صحیح مقرر کیا ہے، تو ہم اسی پر رہتے ہوئے بات کریں گے، اور جہاں غائب میں اللہ تعالیٰ نے باتیں رکھی ہیں وہاں ہم بھی غائب میں ہی رکھیں گے بات کو، اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہیں کریں گے۔ ہم آتے ہیں دوسری سورۃ الانفال کی طرف، اس کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پھر حمل کا ذکر آتا ہے، اور جب حمل بھاری ہوتا ہے دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم صدا اولاد عطا فرما تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ یہ دعا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے جو ہے وہ دعائیں مانگی۔ سورۃ الانفال کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بات کلیئرلی بتا دی ہے۔ سورۃ الزمر بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ماں کے پیٹ کے مرحلے وار تخلیق کا بیان فرماتے ہیں، یہ سورۃ الزمر کے اندر آتا ہے۔ سورۃ المائدہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے آگے تو ہمیں آسانی رہے گی، کہ یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے ہیں اور ان کی اولاد کا سلسلہ آغاز زندگی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو راز ہیں وہ آپ کو باقی کی روایات میں کس طریقے سے مل رہے ہیں، ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ ہم پراپر ریسرچ کر چکے ہیں، ہم چاہے تو ہم ان کے نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ان کے ذکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسرار اب آفیشیل صرف وہی بات کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کہتی ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں کوئی ان کے بیٹوں کا نام، کوئی کسی قسم کی ایسی حدیث میں ان کے بیٹوں کا نام نہیں لیا جا رہا، نہ بتایا جا رہا ہے۔ حدیث کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم قرآن شریف کو ریڈ کریں گے۔ سورۃ المائدہ کہہ رہی ہے، اور انہی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ آیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں قرآن پہلی مرتبہ کسی مخصوص انسانی واقعے کو اپنی بنی آدم کے بیٹوں کے واقعے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ دونوں قربانی پیش کرتے ہیں اور ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، اور پھر ایک قتل کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی کہ جو واقعہ پیش ہوا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ایک قربانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم دوسری آیت کی طرف جا رہے ہیں، سورۃ الاسراء کے اندر جو بتایا جا رہا ہے، اب صرف آدم علیہ السلام یا ان کے 2 بیٹوں تک محدود نہیں رہتے، قرآن پورے ابن آدم کو خطاب کرتے ہیں، انسان کی ترمیم رزق زمین اور زمین و سمندر میں اس کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاسراء کے اندر یہ آیت ترجمہ ہے، اور اس کو اب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، تو حدیث کی طرف بیان ہو رہی ہے جو بات، وہ کیا ہو رہی ہے؟ صحیح مسلم 854B اور 854A کے اندر ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔
اور اسی دن وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ قرآن مجید میں یہ نہیں آیا دونوں بیٹوں کے نام، کس پیشے منظر کا کاروبار، کھیتی باڑی، جانور پالنا یا کسی مخصوص ذمہ داری کا ذکر جو ہے وہ اگر قرآن شریف نے کیا ہو تو ایسا نہیں، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اس چیز کو۔ باقی کے روایات میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم ان کو بھی ریڈ کر چکے ہیں، ان کے حوالے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کو رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات غائب میں رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ کئی کتابوں کو بدلا جائے گا، کئی روایات کو بدلا جائے گا، کئی من گھڑت باتیں جو ہیں وہ کہانی کے طور پہ پیش کی جائیں گی اور آج ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہم وہیں تک رہیں گے جہاں تک قرآن شریف جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ ہم واقعے کو وہیں رکھیں گے جہاں قرآن نے رکھا ہے، دو بیٹے قربانی اور ان کی قبولیت، دوسری کی قبولیت نہیں، اور دوسرے بھائی کی دھمکی، قتل کو قرار واقعہ جو ہے کوے کا واقعہ، اور انسانی زندگی کا پہلا قتل کیسے ہوا، اس کی ابتدا کے بعد ناحق قتلوں میں گناہ کا حصہ جو ہے وہ پہلے بھائی کے ذمے میں شامل ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی قتل و غارت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں سے ہوتے چلے آئے ہیں اور یہاں تا قیامت تک ہوتے رہیں گے، وہ قتل و غارت میں اس قتل کا ایک حصہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کہوں گا، ان کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ قرآن شریف نے اور حدیث نے ان کا نام نہیں لیا ہے، اس لیے میں بھی لینا پسند نہیں کروں گا۔ باقی روایت کو میں نے آپ سے کہا میں نہیں جوڑوں گا کبھی۔ تو وہ قتل کا ایک حصہ ان کے ایک بیٹے کے اوپر جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ہے، وہاں پر جو ہے اس کے اوپر ایک قتل کا حصہ، اس پہ بھی گناہ جڑ جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری زندگی کا آغاز، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم انسانی زندگی کا آغاز کریں گے، اور پارٹ 7 جو ہوگا وہ ہماری زندگی کا آغاز ہوگا کہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ، ہم آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن شریف نے کبھی بھی اماں حوا کے نام سے ان کو مخاطب نہیں کیا۔ آپ قرآن شریف کو پورا ریڈ بھی کریں گے، کہیں آپ کو اماں حوا کا نام نہیں ملے گا۔ جہاں ملے گا وہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہاں یہی بات آپ کو سامنے آئے گی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ۔ یہاں تک آپ سب کلیئر کر دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی کس طریقے سے جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ دنیاوی طور پر زندگی جو ہے وہ آگے کس طریقے سے بڑھی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے دو بیٹے تک کہانی پہنچی ہے، جس میں دو بیٹوں نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کوے کی وہ مثال، جب کوے کو دیکھ کے اس نے دیکھا تو اس کو سمجھ آیا کہ اس کو اس طریقے سے اپنے بھائی کو میں دفن کر دوں۔ تو یہی چیز ہے، یہی باتیں ہیں۔ ہم چاہتے تو ہم وہی من گھڑت کہانیاں جو ہیں آپ کو سناتے پھرتے، آپ کو بڑے مزے سے سناتے، لیکن یہ ہمارا مشن نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرار ہب آفیشیل جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہ کرتا ہے، نہ کبھی کرے گا۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، جو ان کے بیٹوں کے بعد، جس میں سے ایک کو قتل کر دیا ایک بھائی نے، اس کے بعد کہاں آگے زندگی کیسے چل رہی ہے، وہ بھی ہم ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 8 کے اندر ضرور شامل کریں گے، اور وہیں سے جہاں سے ہم اس پارٹ کو سٹاپ کر رہے ہیں وہیں سے اسٹارٹ کریں گے۔ ایک دفعہ قرآن مجید کی وہ آیتیں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے، کہ آپ لوگ اگر خود سے اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو پراپر طریقے سے ریڈ کریں، اور حدیث بھی جو ہے وہ ریڈ کریں، کیونکہ اس میں ایک حدیث ایڈ ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک حدیث موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث بیان کرنا ہم مناسب نہیں سمجھیں گے ابھی، کیونکہ وقت دور کا جو ٹریول ہم لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر صرف ابھی آدم علیہ السلام اور ان کی نسل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھی ہے، اور اس میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں شامل ہو رہی ہے کہ وہ ان کی ہائٹ بادلوں سے اوپر تھی تو اتنا بڑا ان کا ہاتھ ہوتا تھا،
اور اتنے بڑے ہوا کرتے تھے وہ لوگ، اور اس قسم کی کوئی بھی یہ من گھڑت باتیں ہیں، کہانیاں ہیں جو جوڑی ہیں، قرآن اور حدیث اس میں کچھ ایسی کوئی بات ایڈ نہیں کرتا۔ میں آپ کو قرآن شریف کے ایک دفعہ پھر ایپیسوڈ 1 کی پارٹ 7 کی جو قرآنی آیات ہیں، جو آپ خود سے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اس میں سے پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ، سورۃ الطہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانفال، سورۃ السرا، سورۃ الزمر۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کلیئرلی طور پر آگے کی طرف جو ہے زندگی کے آغاز میں کلیئر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے ایڈ کریں یا اپنی طرف سے کوئی ورڈ ایڈ کریں، کیونکہ آپ باقی کی روایتوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی، بہت کچھ نام بھی ملیں گے اور پوری ایسی سی چیزیں ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے اس پہ پوری پراپر ریسرچ کی تھی اپنی، ہم چاہتے تو ہم ان روایتوں کو بھی یوز کرتے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف قرآن اور حدیث ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ 1 کا پارٹ 7 کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ایپیسوڈ 1 کے 8 سے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔